अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 12। इनकार। मुहियुद्दीन सैगल ने बेयकीनी से अकीला बेगम को देखा। जी, अकीला बेगम ने कसूरवार ना होते हुए भी सर झुका लिया। ये कैसे हो सकता है भला? मैं भी बात करता हूँ खतीजा बानो से, अचानक कैसे मुकर सकती हैं? कोई वजह भी तो हो। उन्होंने फोन गोद में रख लिया। मैं माजरत हुआ हूँ। खतीजा बानो का लहजा बेहद शिकस्ता था। मुहियुद्दीन सैगल को हैरत हुई। आपको वजह बतानी होगी। उनका लहजा ढोंस भरा था। ये मेरी और मेरे पोते की खुली बेइज्जती है। वो आग बगोला होने लगे थे। वजह तो आप रहने दें मुहियुद्दीन साहब, अल्लाह को मंजूर ही नहीं था। खतीजा बानो की आवाज में शिकस्तगी उतर आई। देखिए खतीजा बानो, मुहियुद्दीन की आवाज उभरी, वजह तो मुझे जाननी ही है। अगर मुझे आप और आपका घराना और बच्ची पसंद आती थी तो आपकी पसंदगी भी पोशीदा नहीं रही थी, बल्कि अगर साफ गोई से कहूँ तो आप ज्यादा पुरजोश थी। अब ये अचानक इनकार। उनके अंदाज में गम और गुस्से के साथ साथ रौनियत भी झलकने लगी थी। खतीजा बानो ने इतना ठंडा सांस भरा कि मुहियुद्दीन सैगल तक को इस ठंडक का एहसास हुआ। आपको दुख होगा मुहियुद्दीन, वो मुतमातिल थीं। दुखों के सिवा पाया ही क्या है? आपके इनकार का दुख क्या कम है? वो शिकस्तगी से बोले। आप वजह बताइए, एतराज दूर भी किया जा सकता है। आप तो बिल्कुल ही पीछे हट गईं। वो नई उम्मीद से बोले, लहजा जोशीला हो गया। दूसरी तरफ खतीजा बानो के लिए आवाज की लर्जिश पर काबू पाना नामुमकिन हो गया। बाज एतराजात दूर करना इंसान के बस में नहीं होता मुहियुद्दीन। नहीं, सब कुछ हो सकता है। कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हो सकता? आप कहिए, मैं ना करूं तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। उनके अंदर की अफसर शाही को गोया जरब लगी थी। दुनिया में कुछ काम कभी नहीं हो सकते। जैसे अपना बाप नहीं बदला जा सकता, वैसे ही जैसे समीउद्दीन की माँ को नहीं बदल सकते। क्या मतलब? वो शताबी से बोले, पहलू भी बदला। मीरू ने मना किया है। वो ऐसे किसी शख्स से शादी नहीं करना चाहती जिसकी माँ और जो खुद दो मज़हब की सरपरस्ती में पला बढ़ा हो। और आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। रिसीवर थामे हाथ से पसीना फूटा था। उजलत उनके हर अंदाज से आया थी। अकीला बेगम भी कुछ आगे से रख आई और खुलकर बताने के लिए खतीजा बानो के पास बहुत कुछ था। कुछ लपेट कर, कुछ खोल कर सारी तफसीलात बता दी। मुहियुद्दीन का चेहरा मुतगय्यर हो गया। रंगत सफेद से जर्द और जर्द से स्याह हो गई। स्याह पर तो दूसरा कोई रंग चढ़ता नहीं। उधर खतीजा बानो ने सब कुछ कहा, बस वहां से आगे न गई जब मैरू ने कहा, और इसकी वजह आप है दादी जान। ओ रियली? समीउद्दीन का चेहरा अचंभे के बायस बिगड़ गया। वो किसी और को पसंद करती है इसलिए? ये आंसर कुछ मैच नहीं कर रहा उनके बैकग्राउंड और बॉडी लैंग्वेज से। मुहियुद्दीन और अकीला बेगम एक दूसरे को देखकर रह गए। कितना सरसरी लहजा अपनाया था। कुछ तज़हीक के साथ, जैसे अच्छा हुआ इस लड़की से जान छूट गई जो किसी और को पसंद करती है। उसने एक सेकंड में मुस्तरद कर दिया। और यहाँ तक भी मुहियुद्दीन बड़ी मुश्किल से आए थे, वरना फोन बंद होते ही उन्होंने वो तूफान उठाया था स्कारलेट को याद करके कोस कोस कर। उसकी वजह से उसकी नहुसत और अकीला बेगम ने सर पकड़ लिया। उनकी सोचें मुंतशिर थी, गम व गुस्सा और हैरत। मासूम सी दिखाई देने वाली वो लड़की जो बिल्ली के बच्चे गिन रही थी और जिसने सफेद यूनिफॉर्म की जेब कच्चे अमरूदों से भर रखी थी, जो कुछ हवा दिखाई देती थी। और फिर गाड़ी में बैठने के बाद जब वो इन दोनों के दोस्ताना अंदाज के बायस गुल मिल गई, अपनी पढ़ाई का बताया, दोस्तों का, उस्तादों का, शरारतों का, अपनी सारी दुनिया शेयर कर ली। वो इतनी गहरी बात करेगी, ऐसा इनकार और ऐसा जवाज, और फिर उसकी मजबूती का आलम। वो कायम थी अपने इनकार पर और इरादों पर। और गम ये था कि ऐसी सुथरी सुथरी लड़की ही की तो जरूरत थी इन्हें। और गुस्सा, सब बातें अपनी जगह, मगर इसने इनकार क्यों किया? इन्हें इनकार, उनके समीउद्दीन को मना कर दिया और मुहियुद्दीन ने बदरुद्दीन को फोन मिलाया था। यहाँ दिन था, वहाँ रात। बदरुद्दीन का लहजा महमूर थी और आवाज लड़खड़ाई सी। पीछे शोर था, गिलास गिर गया था चनाके की आवाज के साथ, एक तासुफ ज़दा आवाज। फिर गिलास का गम मनाया जाने लगा। स्कारलेट चिल्लाने लगी। वो घुटनों के बल झुक गई थी और चिल्लाने लगी थी। बदर फोन बंद करे, कितना नुकसान हो गया था। और बदर मुहियुद्दीन को सुन रहा था। वो इसे न जाने कौन सा किस्सा सुना रहे थे। आखिर वो कहना क्या चाहते थे, वो लाख कोशिश के बावजूद समझ नहीं पा रहा था। वो हस्बे आदत स्कारलेट को कोस रहे थे, न जाने इसने अब क्या कर दिया था। हालांकि वो तो घर से निकली ही नहीं। वो कसम खा सकता था वो सुबह शाम एक दूसरे के साथ रहते थे, तो फिर डैडी को नुकसान कैसे कर सकती है? आखिर वो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं?
اور یہ سمی کا کیا ذکر، کیا ہوا اس کے سمی کو، کیا ہوا سمی کو، اس نے بے تابی سے سوال داغا، مگر محی الدین سہگل کو جواب سے غرض نہیں تھی۔ انہیں تو بس کہنا تھا کہ کیسے ایک بار پھر اسکارلیٹ کا منحوس آیا ان کے پوتے کی زندگی پر، مگر دوسری طرف اسکارلیٹ ایک اور بوتل لے آئی تھی اور اس نے بدر سے فون چھین کر پٹخ دیا تھا، اور محی الدین بہت بھڑک کر مہرو کے انکار کی وجہ سمی الدین کو بتانا چاہتے تھے، چیخ چیخ کر اور گالیوں کے ساتھ، بد دعاؤں کے تڑکے سے، مگر عقیلہ نے بھی منع کیا تھا، اور ایک روز مفتی عبد الرحمن نے بھی منع کیا تھا، اور پھر محی الدین سہگل نے خود بھی اس روز سمی الدین کے چہرے کے رنگ اور آنکھ کا غم دیکھا تھا نا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کبھی ان کی طرف سے اسے زر پہنچے، زر وہ بھی روح پر۔ اوکے، اٹس اوکے، سمی الدین نے لاپرواہی سے کہا اور باہر نکلنے لگا، لیکن محی الدین اور عقیلہ بیگم مدھم مگر پرسکون انداز میں آپس میں کچھ بات کر رہے تھے۔ نکلتے ہوئے کچھ جملے سمی الدین کے کانوں میں پڑ گئے، ادھورے، بے ربط مگر چونکاتے سے۔ سمیع تو فوراً مان گیا، اس نے کوئی بحث ہی نہیں کی، محی الدین کا لہجہ پرسکون تھا۔ ہاں تو اس کی کون سی جذباتی وابستگی تھی؟ عقیلہ بیگم نے بہت آسان توجیح پیش کر دی۔ مگر اس کی اسکالر سے تو جذباتی وابستگی ہے نا؟ سمیع چونکا، وہ کچھ سمجھا کچھ نہیں سمجھا، تو وہ وجہ نہیں تھی جو اسے بتائی گئی، مگر کیوں؟ اور پھر وہ اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک چبھن سی دل میں رہ گئی، بہت لاپرواہ، بہت سارا برٹش، تھوڑا سا پاکستانی تو تھا نا۔ کبھی بھی موقع ملے تو پوچھے گا ضرور۔ رشتے سے صاف انکار کے بعد مہرو سے ملنے کی خواہش پیدا ہو گئی تھی، طلب سچی تھی، اور پھر یہ خواہش جلد پوری بھی ہو گئی۔ حسنل بیڈ پر چڑھ لیٹی تھی، اس کے پورے وجود پر ایک سناٹے کی کیفیت طاری تھی، وہ پلکیں جھپکائے بنا پنکھے کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو ایک ہٹ دہمی اور میں نہ مانو کے زیر اثر رہنے سے سکون تھا، جو اس نے سوچ لیا، طے کر لیا وہی درست ہے، مگر وہ جو دوستوں کی نصیحتوں نے پتھر پر قطرے والا کام کر دکھایا تھا، وہ سوچنے لگی تھی، جو وہ چاہتی ہے وہ کیوں کر ہو سکے گا، مگر جب اللہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، سبب بن جاتے ہیں اور انسانی عقل ششد رہ جاتی ہے، اور اگر نہ ہوا، کتنی بار تینوں دوستوں نے یہ سوال کیا تھا اور اس نے ہر بار نئے جواب سے انہیں مطمئن کر دیا تھا، بات کہیں سے بھی شروع ہوتی اسی سوال پر رکتی تھی، اور اب وہ اس پہلو پر گھنٹوں سوچنے لگی تھی کہ اگر ویسا نہ ہوا جو وہ چاہتی ہے تب وہ کیا کرے گی؟ ہاں تو وہ پھر کبھی دعا نہیں مانگے گی۔ اس نے کیسے دمکایا تھا، دینے والا تو کچھ نہیں جانتا، نہ مانگنے والا ہی گھاٹے میں رہتا ہے، دعا چھوڑنے کا مطلب ہوتا ہے آپ اللہ کو چھوڑ رہے ہیں، دعا کی منکری اللہ کی منکری، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگوں کو پھر حرف عام میں ناشکرا کہا جاتا ہے۔ بندگی تو یہ ہے کامل یقین سے مانگا جائے اور نہ ملنے پر سجدہ ریز ہو جایا جائے، میں راضی میرے مالک، میں راضی، جو تو چاہے، جو تیرا فیصلہ، اور پھر صبر مانگا جائے، شکر ادا کیا جائے۔ ایسے تو نہیں نا کہ پھر میں استغفر اللہ، ایک تو منگتا اوپر سے نخرے، فقیری تو عاجزی سے ہی سجتی ہے نا، تو وہ بھی کیا عام لڑکیوں کی طرح اس بے وقوفانہ عشق کو بھول کر گھر بسائے گی، شوہر بچے مسئلے مسائل۔ بڑی خوش آئندہ بات تھی، حسن المآب یہاں تک سوچنے لگی تھی، کہاں تو عقل کی بات شروع ہوتے ہی یوں بھڑکتی جیسے کسی نے دیا سلائی دکھا دی ہو، تو یہ بڑی مثبت تبدیلی تھی، اور یہ بڑا ہی مبارک وقت تھا، اسے کچھ غلط ہو جانے کا احساس ہو رہا تھا۔ سو رہی ہو حسنل، اسے پتہ ہی نہ چلا کب امی اس کے سر پر کھڑی ہو گئی۔ او نہیں، بس یوں ہی لیٹی تھی، وہ اٹھ بیٹھی، سب کے دھلے کپڑے الماری میں چلے گئے، تمہارے ڈھیر یوں ہی پڑا ہے۔ وہ ہفکی سے طے شدہ کپڑوں کو دیکھ رہی تھی، یہ پکڑو اخبار، حشر ہوا پڑا ہے الماری کا، کیسے چیزیں ٹھونسی ہوئی ہیں۔ وہ پٹ کھول کر کھڑی ہو گئی۔ میں کر لیتی ہوں امی، وہ تیزی سے آئی۔ ہاں تم نے کر لیا اور میں نے کروا لیا، نئے کپڑے ملنے پر پرانے کو صدقہ کر دینا چاہیے بیٹا، ماسی کی بیٹی تمہارے قد کاٹ کی ہے، وہ منہ سے نہ کہے مگر معلوم ہے۔ او اچھا میں دے دیتی ہوں، میں نے پہلے ہی الگ کر دیے تھے۔ وہ ماں اور الماری کے بیچ حائل ہو گئی۔ چلو یہ تو اچھا ہے۔ امی اس کے دیے کپڑوں کی حالت چیک کرنے لگی، کپڑے بہت اچھی حالت میں تھے، یہ نیلے والا تو ابھی تم نے 1-2 بار ہی پہنا تھا۔ جی مگر یہ مجھے بہت کھلا ہو گیا ہے۔ امی نے اسے سرتا پا دیکھا۔ بہت کمزور ہو گئی ہو حسنل۔ میں نہیں تو امی، میں ماں ہوں، امی نے ہفکی سے کہا۔ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ بیٹا۔ نہیں کوئی پریشانی نہیں امی، ہاں بس وہ ایگزامز ہونے والے ہیں، سر میں درد تھا 2 دن سے، اس نے کن پٹی مسلی۔ تو بیٹا بیماری بتائیں تو علاج شروع ہوتا نا۔ حسنل نے بے ساختہ ماں کو دیکھا، وہ سادگی سے کہہ کر اخبار کھول کر دیکھنے لگی۔ پہلے اخبار بچھاؤ، پھر پرانا ململ کا دوپٹہ، اس کے بعد کپڑے رکھو۔ جی
اور اپنا سفید رنگ والا جوتا بھی دے دو۔ امی اٹھ گئی۔ ویسے تو موچی جوڑ دیتا مگر تم اب نہیں پہننا۔ جوتا گانٹ کر پہننا تو سنت نبوی ہے، مگر خیر تمہاری مرضی۔ ماسی کی بیٹی کو آ جائے گا، اور کوئی وقت ہوتا تو وہ سخت بیزاری کا مظاہرہ کرتی۔ اس گھر میں ہر بات مثالوں سے ثابت کی جاتی تھی، مگر اس وقت اس کے ہوش معطل ہو گئے تھے۔ اخبار کے کھلے ورق پر موسیٰ بی کی تصویر جگمگا رہی تھی اور سارا فساد یہی ہی تھا۔ نگاہ پڑتے ہی سب سے پہلے عقل رخصت ہوئی، پھر نظر رہ جاتی اور دل جو دھڑکنے لگا تھا۔ امی نہ جانے کیا کیا کہتے ہوئے کمرہ سمیٹ رہی تھیں۔ عقیلہ بیگم کا جوش و خروش اور پھولتی سانسیں دیدنی تھیں۔ وہ پورچ میں ہی ٹہل رہی تھیں۔ خیریت ہے نا؟ میں اچھا خاصا بازی جیت رہا تھا، تم نے بلا لیا۔ آپ سنیں گے نا تو خوش ہو جائیں گے۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر انہیں ساتھ لیے اندر کی جانی پڑی۔ میں نے سمی کے لیے دلہن ڈھونڈ لی ہے۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر انہوں نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ ارے ان کی خوشی محی الدین سہگل کے لیے حیرانی کا باعث تھی۔ آپ تو شاید مفتی صاحب کے گھر سالانہ ذکر و دعا کی مجلس میں گئی تھی۔ ہاں نا بالکل، میں تو سارا وقت لڑکیاں ہی دیکھتی رہی، سب اچھی تھی، مگر سہگل صاحب طویل دعا کے بعد جب منہ پر ہاتھ پھیرنے کے بعد آنکھیں کھولی، وہ میرے عین سامنے۔ یا اللہ، آپ سوچ نہیں سکتے وہ کیسی بچی ہے۔ جب وہ اتنی خوبصورت شکلیں گڑتا ہے تو خود کتنا حسین ہوگا۔ عقیلہ گویا جھوم رہی تھی۔ محی الدین نے کشن کو اپنی پشت پر سیٹ کیا۔ وہ آرام دہ حالت میں بیٹھی تسلی سے انہیں سننے لگے۔ پھر کچھ نام پتہ، فون نمبر، وہ شوہی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ نہیں نا، عقیلہ کے ماتھوں پر تیوریاں چڑھیں۔ ایک جھلک دکھا کر کیسی غائب ہوئی کہ مجھے لگا وہ کوئی وجود نہیں تھی۔ میرا تصور تھا وہ زندہ ہو کر آ گیا تھا۔ تو اب کیسے پتہ لگے گا؟ کیا نام پکارتی گلی گلی صدائیں لگائیں گی؟ ایسی ٹوٹی پھوٹی کھوج۔ محی الدین کو ملال ہونے لگا۔ گلی گلی کیوں، ان کے گھر چلتے ہیں، میں وہاں نشانیاں بتاؤں گی، گھر والوں کو تو خبر ہوگی نا۔ اتنے مجمع میں کتنی صورتیں یاد رکھیں گے؟ وہ نروٹھے پن سے بولے۔ آپ بس، وہ تو اپنے نام کی ایک ہی تھی، اندھے بھی پہچان جائے، اور نام کا مجھے اندازہ ہے، کوئی حلیمہ حلیمہ پکار رہا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر گئی۔ اس کا رنگ روپ، آنکھیں، ہاتھ پیر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، وہ جھوم رہی تھیں۔ سمی اس کے سامنے دھیما پڑ جائے، یقین کرے میں حیران رہ گئی۔ منہ پر ہاتھ پھیرا، آنکھیں کھولی تو عین سامنے، ماشاءاللہ، واہ۔ محی الدین نے سارا قصہ فون پر مفتی عبید الرحمان کے گوش گزار کیا اور گھر آنے کا وقت لیا۔ آپ ہی کا گھر ہے مولانا، چشمے ماں روشن، دل ماں شاد، جلد تشریف لائیں، اور بھابھی محترمہ کو بھی۔ عقیلہ بیگم کے پیروں میں گویا پہیے لگے تھے۔ وہ محی الدین سہگل سے ایک قدم آگے چل رہی تھیں۔ ٹیبل پر شام کی بہترین چائے سجی تھی، ہر چیز رنگ و ذائقے میں بہترین تھی۔ کل تو وہ فقط سلام دعا اور گلے مل کر آ گئی تھیں، آج تفصیلی ملاقات میں تعارف اور گفتگو بڑھی۔ ایک مفتی صاحب کی بیوہ بیٹی تھی اور دو ان کی بھابیاں اور ایک شادی شدہ بیٹی۔ عقیلہ بیگم نے سمی کے حوالے سے خواہش و خدشات کو ڈکا چھپا کر بتایا۔ مجھے وہ بچی بے حد پسند آئی، مجھے بس اسی کو اپنی بہو بنانا ہے، آپ پلیز میری ہیلپ کریں، ہم سے جو ہو سکے گا ہم ضرور کریں گے۔ عبیدہ بیگم نے انہیں تسلی کرائی۔ بھابھیوں نے بھی سر زور زور سے ہلائے تھے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری بچی، سفید گلابی شلوار قمیض میں تھی۔ خیر سفید تو سب نے پہنا تھا، ہاں اسے حلیمہ کہہ کر پکارا گیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ارے حلیمہ، خالہ جان، وہ تو چھوٹی بھابھی زور سے ہنسی تھی۔ باقی خواتین بھی مسکرانے لگیں۔ آپ جانتی ہیں اسے؟ عقیلہ بولی۔ بالکل جانتے ہیں، کیوں نہیں جانتے، حسنل کی دوست ہے، بہت ہی اچھے لوگ ہیں، یہیں اسی لائن کے شروع میں گھر ہے، آپ کے راستے میں آیا تھا ابھی۔ انمتا بے حد خوشی سے بتا رہی تھی۔ حسنل، حسنل ادھر آؤ ذرا، وہ سر گھما کر پکارنے لگی۔ ہلکے بسکٹی رنگ کے ڈھیلے شلوار قمیض میں جمائی لیتی مندی خفا آنکھوں کے ساتھ وہ دروازے سے برآمد ہوئی۔ شہد رنگ ملائم چوٹی بائیں جانب اور سیاہ دوپٹہ ذرا سا سر پر رکھ کر دائیں کندھے سے گزرتا زمین کو چھو رہا تھا۔ ابھی تو میری آنکھ لگی تھی اور جگہ۔ اس کی نظریں عقیلہ بیگم پر پڑی۔ اس نے سرائے سے دوپٹہ ڈھونڈا، پھر سر پر سیٹ کیا۔ السلام علیکم۔ وہ پوری طرح جاگ گئی۔ سوری، اس نے حاضرین سے معذرت کی۔ انمتا صوفے پر کھسک کر جگہ بنانے لگی۔ عقیلہ بیگم کے ہونٹوں سے کپ لگا تھا، بمشکل گھونٹ نکلا۔ وہ یکدم کھڑی ہو گئی۔ یہ ہے وہ لڑکی جو کل مجھے سمی کے لیے اچھی لگی۔ ارے میری اللہ، ادھر آؤ بیٹی۔ حسنل نہ سمجھی کے عالم میں آگے بڑھنے لگی، پر انمتا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ وہ حیرانی سے اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی اور سامنے خاتون کو۔ معذرت خواہ ہوں خالہ جان، حلیمہ اس کی دوست ہے، کل وہ بھی تھی مجلس میں، بہت اچھی لڑکی ہے، اور یہ حسنل ہے، حسنل ماپ، میری چھوٹی بہن نانا جان، مطلب مفتی عبید الرحمان کی نواسی، اور اس کی بات طے ہے چھوٹی ممانی کے بھائی سے۔
I'm sorry, बस इसके इम्तिहान का इंतजार है, फिर शादी। अकीला बेगम के पैरों से जमीन सिरक गई। वो गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठी थी। हुस्नुल माप के सर पर छत गिर गई। धुआं, रेत, मिट्टी, कंकड़ इसके मुंह और नाक में कुछ पल जाते और वो जान दे देती। अकीला बेगम बस रो देने को थी। हुस्नुल माप का चेहरा एक पल के लिए भी आंखों से हट नहीं रहा था। उबैदा बेगम समेत बाकी तमाम के चेहरे के तासुरात पल भर में इस कदर पत्थर हुए कि वो चोट लगने का गुमान करने लगी। आदाब, मेजबानी, रुखसत की सलाम दुआ वो सब भूल बैठी थीं। हुस्नुल अनमता के जुलू में वापस अंदर गायब हो गई। दोनों भाभियों के चेहरे पर नागवारी की तहरीर जली हरूफ से लिखी थी। उबैदा बेगम की मुरव्वत भी अब रुखसत की मुंतजिर थी। वो आपकी नवासी है हुस्नुल। हुस्नुल माप अकीला बेगम के एकदम बाहर गाड़ी के पास आकर खड़ा होना मुहियुद्दीन सैगल के साथ साथ मुफ्ती अबैदुर रहमान के लिए बाइसे ताजुब था। अकीला बेगम के सामने खड़े होकर नजर पर दूं पर टिकाते वो पूछ बैठे। अकीला भी नजर नहीं मिला रही थी, मगर जवाब देने के बाद वो टिठाई से बगौर इनका चेहरा तकने लगी। वहां यकदम चीखती हुई जमीन या जंजले के तासुरात पैदा हो गए थे। बदरुद्दीन जैसे शराबी का बेटा और मुहियुद्दीन जैसे राशिक का पोता समयुद्दीन कैसे हो सकता है? कैसा सवाल, कैसा जवाब, किस लिए खोज? ये तो सामने की बात थी। उनके चेहरे का अगला तासुर अगर अकीला औरत ना होती तो मुंह तोड़ देने जैसा था, मगर जब्त हद भी इनके इल्म और तरबियत का हिस्सा था। वो अल्लाह हाफिज कहने के लिए दरवाजे तक आए थे और लैंड क्रूजर के खुले दरवाजे को थामे खड़े थे। हाथ छोड़ 4 कदम पीछे हुए, गोया आप जा सकते हैं। मुहियुद्दीन सैगल को सूरत हाल का अंदाजा हुआ। अकीला ने गाड़ी में बैठकर रोना शुरू कर दिया। किसी ने कुछ नहीं कहा था, मगर शदीद एहसास जिल्लत और हुस्नुल का ख्वाबदीदा हुस्न बाकमाल, आंखों की हैरानी, नमवार होंठ, इसकी हासीने आधी कलाई तक चढ़ी थी और आधी कलाई से लेकर हाथ तक बेदाग नरमो मुलायम रेशम मोम। उनके रोने में शिद्दत आ गई। समयुद्दीन का घर, मुस्तकबिल, उसके बच्चे, मैं उन सब के हवाले से बहुत मुतफक्कर रहता हूँ। जरा सी भी गलती मेरी पूरी नस्ल को बिल्कुल अंजामे बदर तक ले जाएगी। तुम मान जाओ मुफ्ती उबैद, तुम्हारी नवासी मेरी नस्ल को संवार देगी। वो एक ऐसा घर बनाएगी जिसकी मुझे ख्वाहिश है, जिसकी हमें शदीद जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मुहियुद्दीन को दावतन सफाई देने का ख्याल आया। मुझे इसके लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं बहुत आसानी से। लोग हाथों हाथ लेंगे, मगर वो सब समय को अपने रंग में रंग लेंगी और उनके रंगे सब के सब कच्चे और फटे हुए, अंजाम कार तबाही और नाकामी, डब खड़े बेरंग, असल की पहचान नामुमकिन। जबकि तुम्हारी बच्ची, उसकी तरबियत तुम्हारे हाथों हुई है। वो पारस है जिसे छूले। मुहियुद्दीन उनकी कलाई को हल्का सा छूते हुए खिलखिला रहे थे। अब तुम और कुछ मत कहना सैगल। वो दोस्ती, लाड, मोहब्बत और मान के साथ इन्हें मौलाना कहते थे। पत्थर जैसा सैगल इन्हें अपना नाम कभी इतना बुरा बारी बदशक्ल नहीं लगा था। मैं कहूंगी छोटी मामी से कि तुम्हें बना लें अपनी भाविज, मगर खुदा के लिए मेरा नाम मत लें। वो जतलाई निगाहों से हलीमा को कह रही थी। ये तुम उसे सजा सुना रही हो या जजा कह रही हो? माहरू ने पूछा। मेरे लिए तो कम से कम ये सजा है, सजाए मौत से बदतर। हाँ, उसे जजा ही लगेगी। तुम्हें सूट करेगा अब्दुल मुबीन। वो तंज के तीर बरसा रही थी। अब्दुल मुबीन, हलीमा को बख्श रही हो तो अब्दुल मतीन बच जाएगा। उसके लिए तुम्हारा फैसला। अरीबा ने ना बोलने की कसम खा रखी थी, अब जैसे बस हो गई थी। उसे तुम लो। दीनदार, नेक, परहेजगार, सारी जिंदगी सवाब खेलना तुम चाहो। वो बदतमीजी की हद को छू रही थी। तुम बहुत खुदगर्ज और बदतमीज हो चुकी हो हुस्नुल। खामोशी से बड़ी सिफ्त कोई नहीं। तुम्हें देखकर यकीन आ जाता है। जब भी बोलना मतलब से, खुदगर्जी से, नफरत का इजहार करने के लिए। और अब अगर तुम्हारा तज्जिया करूं तो तुम इंतहाई दर्जे की खुदगर्ज लड़की हो, अपने मतलब के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली। मारू का सारा वजूद तासुब के रंग में डला हुआ था। वो तीनों लाइब्रेरी के पिछले वाले हिस्से में 2 घंटे से उसके साथ पेश आने वाले वाकयात सुन रही थी। तुम्हें याद है रीबा, वो सना इम्तियाज, वो जिसने हमारे नोट्स वाले जर्नल, जिन पर नाम, पता, रोल नंबर कुछ भी दर्ज न था, कितनी ईमानदारी और खोज के बाद हम तक पहुंचाए थे। न्यू एडमिशन थी, अकेली घूमती थी। हलीमा और रीबा ने जोर जोर से सर हिलाए, जबकि हुस्नुल उलझी हुई, तनी हुई निगाहों से बेवक्त के जिक्र को सुन रही थी। हमने उसका शुक्रिया अदा किया। उसे कैंटीन में खूब अच्छी सी रिफ्रेशमेंट दी। अच्छी लड़की थी। जब रोज रोज आकर हमारे पास बैठने लगी तो कैसे उसने नाक भवें चढ़ाकर कहा था, इसे अब चलता करो। क्या लसूड़े की तरह जहां देखो वहां हाजिर हो जाती है। ठीक है, हम पर एहसान किया, हमारे पूरे साल की मेहनत थी जर्नल्स में, मगर हमने भी तो शुक्रिया कह दिया, खिला पिला दिया। अब पीछा छुड़वाओ उससे।
اور اتنے روکھے پھیکے انداز سے ملنے لگی کہ وہ بیچاری خود ہی شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ اب کبھی نگاہ بھی ملے تو مسکراتی نہیں۔ اور یاد ہے جب جرنلز گم ہوئے تھے تو کیسے قسمیں منتیں کرتی تھی، یا اللہ ایک بار جرنل مل جائے۔ پیر دھو دھو کر پیتے تھے اس نے، اور بعد میں اس سب بکواس کا مطلب؟ حسنل نے کمر پر ہاتھ ٹکائے۔ کوئی مطلب نہیں۔ ماہرو کا لہجہ لاپرواہ ہو گیا۔ جنہیں بتانا تھا وہ سمجھ گئی۔ تم بے حد مطلبی، خود غرض اور طوطا۔ بس کرو۔ حسنل نے ہاتھ اٹھائے۔ تم سب لوگ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی تو تقریر بھی مت جھاڑو۔ نہیں نہیں، کیوں؟ ہم جاتے ہیں آنٹی کے پاس۔ جو ساڑی بڑاس تم نے یہاں نکالی ہے فضول لا حاصل۔ ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ تمہارے دل کا حال گوش گزار کر دیں۔ بلا وجہ کی ٹینشن ہے عبد المبین، عبد المتین اور نہ ہی سمیع الدین۔ موسیٰ بھی بھائی واہ، دونوں بھائیوں میں ٹائی بھی نہیں ہوگی۔ ماہرو کا طنزیہ انداز تیش دلانے والا تھا اور حسنل کی قوت برداشت بہت کم۔ اس نے ٹوٹی ڈیسکوں پر رکھا اپنا بیگ ایک ہاتھ مار کے گرا دیا۔ وہ کچھ بھی لیے بغیر پیر پٹکتے ہوئے واک آؤٹ کر گئی۔ تینوں کو سکتہ سا ہو گیا۔ پھر اریبہ اٹھی۔ وہ بکھری کتابیں سمیٹتے ہوئے بے حد دل گرفتہ اور پریشان تھی۔ وہ کس کے کاندھے پر سہارے کا ہاتھ رکھتی؟ باقی دونوں کا حال بھی کب مختلف تھا۔ مجھے حسن المآب سے ڈر لگنے لگا ہے، خلیمہ بہت دیر بعد بولی تھی، اور مجھے حسن المآب کے لیے ڈر لگتا ہے، ماہرو نے کہا تھا۔ تھے تو وہ ابا جان کے دوست، اسکول کالج کے زمانے میں بڑے نام والے ہیں، اونچا عہدہ پیسہ، پوتے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب اچھے برے کا پتہ نہیں، مگر دوستی اور چیز ہے، رشتے ناتے الگ معاملہ۔ بڑی ممانی اپنی معلومات جو بس اتنی ہی تھیں حاضر محفل کے سامنے بیان کر کے اب سب کے تبصرے سننے کو ہمدن گوش تھیں، لیکن اس میں ایسی حبکی کی کوئی بات بھی نہیں۔ بس بتا دینا کافی تھا کہ جب گھر میں رشتہ موجود ہے تو باہر کیوں جائیں۔ انمتا کے منہ میں تو ممانیوں کی زبان تھی۔ حسن المآب مٹرو کے ریڑھ کے پاس زمین پر بیٹھی تھی، دائنا بازو موڑا ہوا اور بائیں گھٹنے پر گال ٹکائے وہ بڑی سمن بکمن اور بیبا بچی بنی تندوہی سے مٹر چھیل رہی تھی۔ میرا بس ایک بھائی رہ جائے گا، پھر اس کے لیے ذرا فکر ہے، چھوٹی ممانی خوشی اور تفکر کے ملے جلے لہجے میں بول پڑی۔ حسن المآب تو بڑی خوش قسمت ہے، گیند اس کے کوٹ میں ہے، جس کا مرضی نام لے لے، عبد المتین یا عبد المبین۔ اس پر باجماعت رشک کیا جا رہا تھا۔ سب اپنے نئے نئے ماڈرن عزم پر تفکر سے گردن اکڑائے ہنس رہی تھیں، لیکن وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ وہ شرما گئی تھی، گھبرا گئی تھی یا بنا گئی، لیکن اس کے پیروں کی ٹھوکر سے چھلے ہوئے مٹروں کی چنگیڑ الٹ گئی تھی۔ مٹر چاروں جانب ہر جگہ پھیل گئے۔ تیزی کے باعث ہڑبڑاہٹ کے سبب یوں ہونا کوئی بات نہیں، مگر امی اور انمتا نے چال کا جارحانہ پن دیکھ لیا، آنکھوں کے شرارے اور نتنوں کا پھڑکنا۔ امی نے شرما گئی، انمتا نے گھبرا گئی کی کومنٹری اور آگے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ انمتا نے کسی انجانے خدشے کے تحت چٹخنی چڑھا دی تھی۔ خدشہ ختیلی میں چھپے تار کی طرح رڑکتا تھا، حقیقت دل میں نیزے کی طرح گڑ گئی۔ کیوں آپ سب لوگوں نے سوچا بھی کیسے؟ مجھ سے کسی نے پوچھنا گوارا نہیں کیا، تو پوچھیں گے نا وقت آنے پر۔ تم جس کا مرضی نام لے لینا، انمتا بولی۔ نہیں، کیوں؟ یہی دو نام کیوں؟ یہ دونوں دنیا کے پہلے مرد ہیں یا آخری؟ کوئی تیسرا نام کیوں نہیں؟ لا حول ولا، امی کے ماتھے پر پسینہ پھوٹا۔ کیسا تیسرا نام؟ میں تو خدا تعالیٰ کا شکر بجا لاؤں جو میرے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ میری زمانوں پرانی بیوگی کیسی عزت سے گزری، یہ آخری فیصلہ بھی۔ میرے رشتے کی بات ہو رہی ہے، اس نے دان پیستے ہوئے یاد دہانی کروائی۔ شکر آپ کو کیوں ادا کرنا ہے؟ آپ کا شکر میرے لیے موت کے پروانے پر دستخط جیسا ہے۔ آپ کیوں؟ کس کے دماغ کی اختراع ہے یہ احمقانہ بات؟ اس نے ہاتھ لہرا کر اندازے سے چھوٹی ممانی کے کمرے کی سمت دیکھا۔ کون پاگل کا بچہ یہ فیصلہ کر رہا ہے؟ حسنل امی کے منہ سے بامشکل نکلا۔ ابا جان نے کہہ رکھا ہے ہمیشہ سے، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ بڑے ہی ایسے فیصلے کرتی ہیں، بڑے غلط نہیں کر سکتے کیا؟ کیا غلطی ہے اس سب میں؟ انمتا کا انداز جاریت لیے ہوئے تھا، وہ اسے ایک تھپڑ مار کے چپ کروانے کی خواہش کو بمشکل روکے ہوئے تھی۔ تو صحیح کیا ہے؟ آپ مجھے دیکھیں۔ اسے سنگھار میز کے قد آدم شیشے میں اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ ہلکے پیازی پھولدار کرتے شلوار میں گلاب دکھائی دیتی تھی۔ چھوٹی صبح کالج جاتے وقت گوندی تھی، اب بکھری الجھی چھوٹے چھوٹے بال ہوا سے چہرے پر ٹکراتے تھے۔ اس کے چہرے کا بے حد گلابی رنگ سرخی میں بدل رہا تھا۔ اس کے گال کا تل ہر جملے پر اپنے تاثرات ظاہر کرتا تھا، کبھی چھوٹا ہو کر کبھی ڈمپل میں چھپ جاتا اور کبھی پل بھر کے لیے نمایاں ہوتا۔ دیکھیں آپ مجھے، وہ دونوں 100 بار پیدا ہو کر بھی میرے قابل ہو سکتے ہیں کیا؟
میں ایسے کسی آدمی کو غلطی سے بھی دیکھنا نہ چاہوں، اور آپ انہی کو انعام کہہ کر میرے لیے رکھ رہی ہیں۔ نفرت ہے مجھے ان کی شکلوں سے، خلیوں سے، چال ڈھال سے، ہر چیز سے۔ اس کا جسم تناؤ کا شکار اور لہجہ تیز اور اونچا ہو رہا تھا۔ صبغہ ابھی ابھی اندر آئی تھیں، اس صورتحال کے سیاق و سباق کی کچھ خبر نہیں تھی، مگر اس کے جملے ہر معاملے کو کھولتے ہوئے تھے۔ یہ ایک اور آ گئی ہے، کولو کا بیل، اندھی کانی، مگر مجھے آپ اس طرح الو نہیں بنا سکتی۔ میں ان جیسے جیون ساتھی کو اپنانے سے بہتر ہے موت کو گلے لگا لوں، اور میں یہ کر سکتی ہوں، کر لوں گی۔ خودکشی حرام ہے۔ صبغہ کے منہ سے بے تکا جملہ نکلا۔ حرام زندگی جینے سے بہتر ہے کہ میں حرام موت کو گلے لگا لوں۔ وہ چلائی، وہ دبلے پتلے ہیں تو کیا تم موٹے آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ صبغہ کا اوپرلی حصہ آہستہ آہستہ خالی ہو رہا تھا۔ وہ پچھلی گیلری میں کھڑی انڈور پلانٹ کو اسپرے سے صاف کر رہی تھی، کھلی کھڑکی سے آتی آوازوں کو سن ہانفتی کھانفتی پہنچی تھی۔ دبلے اور موٹوں کے علاوہ بھی انسان ہوتے ہیں۔ وہ ہنسی تھی جیسے اس کی کھمکلی پر صبغہ کے ہاک پلے نہ پڑا۔ دبلے اور موٹے کے علاوہ کیسے انسان؟ حسنل بھی جملے کے اختتام پر کھوسی گئی۔ کسی کے چوڑے شانے، موٹی گردن اور سکس پیک، آنکھوں کے آگے آن چہرے تھے۔ وہ گرد و پیر سے بیگانہ ہو گئی۔ کیسی کافرانہ باتیں کرتی ہے، تو نے سنا انمتا؟ اس نے کیسی کیسی بکواس کی ہے۔ میں اس کا۔ وہ بالکل اچانک اٹھی، حسنل کی چوٹی گردن کے پاس سے جکڑی اور گال پر چٹاخ چٹاخ کر کے ٹماچے برسا دیے۔ وہ پلنگ پر اوندے منہ گری، مگر منہ چھپا کر رونے کی بجائے وہ اسی طرح کونی کے بل اٹھی اور سر اٹھا کر بے حد نفرت اور منتقمانہ انداز سے رشتے احترام میں بلائی انہیں گھورنے لگی۔ ماں کی مار بھی اولاد کے لیے بلائی ہوتی ہے، مگر یہ مار خود ماں کے لیے بے حد برائی بن کر سامنے آئی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اس طرح کے طریقوں سے مان جاؤں گی؟ شادی کا مطلب معلوم ہے نا آپ سب کو؟ یہ سوچ کر سارے جسم میں چونٹیاں رینگتی ہیں کہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے۔ شدید گھن آتی ہے کہ میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہو، کراہت کے مارے الٹی آتی ہے۔ آخ آخ کہ وہ میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیں گے، آخ تھو۔ اور آپ باتیں کرتی ہیں شادی کی؟ چلتے پھرتے نمونے تنگ نظر راہ چلتے پاؤں کے نیچے چونٹی آنے لگے تو میں احتیاط سے پاؤں رکھوں، اور وہ دونوں میری نگاہ میں ان کے لیے اتنی سی بھی قدر نہیں، اور آپ لوگ شادی تک میری خوش قسمتی کہتے ہیں۔ تو پھر وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ سجا لگتا ہے؟ انمتا نے صاف بات کرنی چاہی۔ حسنل کو ایسے انداز کی فوری توقع نہ تھی۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ اب بولو، جواب دو۔ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ وہ صاف منہ کر گئی۔ مجھے قطعاً ضرورت نہیں ان لوگوں کو، ان انسانوں کو اپنا حال دل کہنے کی۔ میرا معاملہ اب کہیں اور ہی طے پائے گا۔ انمتا نے سر نفی میں ہلایا۔ اتنا کلیئر تو بندہ تبھی ہوتا ہے جب اس نے متین اور مبین کے خلیوں کا مذاق تھوڑی اڑایا ہے۔ اس نے تو اپنے باپ دادا نانا سب کے چال چلن کو اپنی ٹھوکر پر رکھ لیا۔ جو چیز ہمارے لیے فخر و ثواب اور تلقید کا سبب رہی، اس کی اتنی مٹی پلید امی کی ہچکیاں مسلسل بڑھ رہی تھیں۔ تو آپ فخر کرتی رہے نا، کسی نے روکا ہے؟ ساری زندگی یہی شکلیں اور حلیے دیکھے، اب آگے کیوں دیکھوں؟ اور چلو یہ سب تو مجھے یہاں پیدا ہونے کی وجہ سے مل گیا، تو اب اگلے قدم پر جب فیصلے کا اختیار میرا ہے تو میں اپنی مرضی کیوں نہ کروں؟ کیوں ساری زندگی انچاہے لوگوں خلیوں کے ساتھ گزارا کروں؟ کیوں تم ہم سب سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ انمتا کی محبت بڑی جارحیت اور غصے اس کے ٹھنڈے برف جیسے لہجے نے ختم کر دی تھی۔ اس کے لہجے میں کوسوں بھاگنے کے بعد کی تھکان امڑ آئی تھی۔ جو مرضی سمجھ لو، اگر کبھی جو مجھے چوائس دی جاتی تو تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ میں تمہارا نام لیتی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ واقعی خوش بلا بیٹھی تھی۔ اس گھر میں پیدا ہونا چاہتی، اس کا دماغ الٹ گیا تھا۔ نہیں، میں کبھی بھی اپنی پیدائش کو تم لوگوں کو اپنے لیے پسند نہ کرتی۔ میں اپنے لیے کوئی اور دنیا چنتی۔ میری پسند کم از کم تم لوگ تو کبھی بھی نہ ہوتے۔ صبغہ کی انگلیاں ہونٹوں سے چپک گئیں۔ امی نے منہ پر دوپٹہ رکھ لیا۔ انمتا آگے ہو کر ان کی کمر سے ہلانے لگی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر غسل خانے کی جانب بڑھ گئی۔ عشاء کی نماز پڑھنی تھی۔ اس کی واپسی پر کمرے میں 3 نفوس کی موجودگی کے باوجود کھنڈر جیسا سناٹا تھا۔ اس نے نماز کے انداز کا دوپٹہ لپیٹا اور جائے نماز بچھائی۔ کس منہ سے اللہ کے حضور جا رہی ہو؟ صبغہ کی آواز آئی۔ اسی منہ سے، صاف ستھرا باوضو۔ کسی منافق کا نہیں ہے یہ، دل کی بات کہہ چکی ہوں میں۔ اگر آپ سب کی مان کر نکاح کر بھی لیتی اور ساری زندگی ایک بالکل ناپسندیدہ شخص کے ساتھ گزارتی، ہنستی روتی کھاتی سوتی جاگتی ہر پل اور مسکراتی، کیوں میری رضامندی کی کوئی اہمیت نہیں؟ سارا وقت مذہب کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ اتنا علم نہیں کہ لڑکی رضامند نہ ہو تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ جب میں نے ایک بار منہ کھول کر کہہ دیا کہ مجھے نہیں کرنا، اور آج نہیں کہا، اکثر و بیشتر ناپسندگی جتلائی، پر سب سے شرم و حیا سے تعبیر کرتے رہے۔ لڑکی کی خاموشی ہر بار ہاں نہیں ہوتی، مگر ہر بات کو اپنی مرضی کے معنی اور مطالب دیکھ کر نت نئی
تشریحات کرنا خوب آتا ہے، مجھے پوری زندگی گزارنی ہے، ایک دو پل نہیں۔ تو بے حیا پھر اس کا نام پھوٹ دے، کوئی تو ہے جو زبان کو روکنے ہی نہیں دے رہا۔ امی نڈال ہو چکی تھیں، اپنے تئیں جیسے چلائی تھیں۔ کوئی نہیں ہے، وہ گم سی ہو گئی، اور اگر ہوتا یا ہے تو آپ کو بتانے سے کیا حاصل، جیسے بتانے سے فائدہ ہے، اسے تو میں کھول کھول کر بتا چکی، اب تو بس نتیجے کا انتظار ہے۔ آپ کے چہیتوں کو انکار کرنے کے لیے کسی مراسی چوڑے کا ہونا ضروری نہیں، میں ساری زندگی ایسے نہیں گزار سکتی کیا؟ اس کا انداز چیلنج دیتا ہوا تھا۔ حسنل حسنل، امی نے بے بسی سے سر دائیں بائیں پٹکا۔ اس نے ان تینوں کے چہرے دیکھے، حیرانی، شرمندگی، خوف، ڈر، نہ جانے کیا کچھ۔ اس نے سیدھا پیر جائے نماز پر رکھا، پھر الٹا، دونوں ہاتھ تکبیر کے لیے اٹھائے، اللہ اکبر۔ تینوں کے منہ کھلے اور آنکھیں حلقوں سے باہر تھیں، اور مفتی عبید الرحمن کی راتوں کا چین لٹ گیا تھا۔ ہزاروں کی پنڈال میں سے اٹھنے والے کسی بھی سوال کا جواب وہ منہ توڑ دے سکتے تھے۔ اپنے علم و ہنر کی بدولت وہ اس فن میں طاق تھے۔ وہ اپنے گھونسے سے کسی کا منہ توڑ سکتے تھے یا نہیں، کبھی ایسا موقع آیا ہی نہیں۔ اور اگر مقابل ایک 19 برس کی لڑکی ہو۔ گیلری سے گزرتے ہوئے سبگا کے چھوڑے ہوئے اسپرے پمپ کو انہوں نے یوں ہی ہاتھ میں لے لیا تھا، بس یوں ہی، اور اب 3 راتوں سے ایک پل کے لیے بھی پلکیں نہیں جھپکی تھی۔ کہاں کمی رہی تھی، کیا زیادتی ہو گئی؟ اور کوئی بات نہیں، عبید الرحمن وہ صحیح کہہ رہی ہے، اسے حق ہے کہ وہ اپنی پسند کا جیون ساتھی منتخب کرے۔ اسے نہیں پسند تو رشتہ کیسے جڑ سکتا ہے؟ لیکن میں اس کا ولی ہوں، اور اگر تقویٰ اور پرہیزگاری دیکھوں، اگر شرافت اور نجابت دیکھوں اور علم و حکمت کا جائزہ لوں تو ان دونوں سے بہتر کون ہوگا؟ مگر حسن الباب تو کہتی ہے، اسے کراہت آتی ہے محض تصور سے۔ اتنی بڑی بات، ہاں، انہوں نے سر جھٹک کر تصور کو توڑا تھا۔ اگر ایک طرف دینداری اہم ہے تو شکل و صورت بھی ایک شک ہے۔ حسن الماب کا جوڑا واقعی نہیں بنتا۔ عبد المتین اور عبد المبین شخصیت کے اعتبار سے ظاہری روپ رنگ اور قد کاٹ میں پاسنگ مارک بھی حاصل نہیں کر پاتے تھے، وہ شخصیتی اعتبار سے زیرو تھے، مگر وہ ذہین تھے، دینی تعلیم سے آراستہ، حافظ قرآن، ان کے سینوں سے علم کے سوتے پھوٹتے تھے، وہ اپنے میدان میں بلا کے حاضر جواب تھے۔ تو کیا زبردستی کر دوں؟ دل بولا، میرے دین میں جبر منع ہے۔ عقل بھی بحث میں شامل تھی، کیا وہ کسی کی جانب متوجہ ہے؟ کیا اس کی توجہ کے مرکز کو ڈھونڈوں، بس ایک بار مل لوں؟ اور اگر وہ چوڑا ہوا یا مراسی یا بے دین، اس کی ہر دہمی اور جاہریت اسے بغاوت کی راہ پر لے جائے گی۔ عقل نے سر پیٹا، اور اس کی بغاوت ان کے نام مقام زمانوں کی کمائی عزت کو ملیا میٹ کر دے گی۔ ان کا دل سہم گیا، نہیں، میری نے سچ بولا تھا، وہ سب جو اس نے دیکھا، محسوس کیا اور پھر سوچا، اس نے غلط نہیں کہا، اس لیے اس سے معذرت کی امید بھی نہ کی جائے، اور یہ سب وہ ہمیشہ سے کہنا چاہتی تھی۔ مگر پاس با عقل نے ہر بار نوک زبان سے بات اچک لی۔ اس نے پھر جھٹک کر جانے دو یار سوچا، اور اس کا کمال ہی تھا، اسے خود بھی سمجھانا آتا تھا، اسے خود کو چھپانا آتا تھا، اور گھر کا ماحول ایک سناٹے کے عالم میں تھا۔ سب کے اترے چہرے اسے افسردہ کر گئے۔ کتنے دن ہو گئے، کالج آف تھا، امتحان کے لیے چھٹیاں دی گئی تھیں۔ وہ کتاب منہ پر ڈال کر رٹے لگاتی، پھر اسی کتاب کو اوڑھ کر خراٹے لیتی پائی جاتی تھی۔ ختیجہ بانو اور ماریا بھی اس کی صورتیں دیکھتی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میگی ڈسکشن کرنا چاہتی تھی، اسے اس نے صاف منع کر دیا، ایک لفظ نہیں۔ میگی سر ہلا کر رہ گئی، پر اس وقت وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ تم میرے ساتھ چل رہی ہو میری؟ اس کا برتھ ڈے ہے۔ میگی اس کے جوتے لہرا کر دکھا رہی تھی، خود ریڈی تھی۔ میرے پیپرز ہو رہے ہیں۔ اس نے کتابوں کا ڈھیر دکھایا، پر میگی اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئی۔ آپ نہیں چل رہی دادی؟ اس نے ختیجہ بانو سے پوچھا۔ نہیں، تم دونوں جاؤ، کتنے دنوں سے کمرے میں بند پڑی ہو۔ ختیجہ بانو کا لہجہ پر محبت تھا، جیسے کچھ ہوا نہیں، مگر جو ہوا تھا وہ تو بتائے بنا بھی دکھائی دیتا تھا۔ بات کرتے وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ کتنے فاصلے آ گئے تھے ان دونوں کے بیچ۔ ماریا بھی چاہتی تھی وہ گھر سے نکلے، اور اسے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اور میگی نے کیا کہا تھا؟ گھر سے باہر تو نکلو ذرا، ذہن کو جلا ملے گی اور آنکھیں کھلیں گی۔ کھل ہی تو گئیں، بلکہ اسے 14 طبق روشن ہونا بھی کہہ سکتے ہیں۔ حفت آسمان گھوم جانا، بنچکا رہ جانا۔ وہ ساکت و صامت کھڑی سامنے کھڑی سمیع الدین کو دیکھ رہی تھی۔ بازار آ کر اچھا لگا تھا، واقعی وہ کتنے دن سے کسی جمود کے زیر اثر تھی۔ میگی کو کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ نمبر 2، دونوں کا اکٹھے بازار نکلنا بھی ایک مصیبت بن جاتا تھا۔ ہر شخص اشارے کرتا تھا، دیکھو ایک جیسی، دیکھو آپ صرف جڑواؤں کو دیکھ کر خوش نہ ہو، کوئی پیکج بھی دے۔ وہ دکاندار سے مخاطب تھی۔ پیکج؟ وہ کچھ نہ سمجھا۔ ہاں، دراصل ہمیں بائی 1 گیٹ 1 کی عادت ہے، ایک کے ساتھ ایک فری۔ میرے ساتھ میری بہن فری ملی تھی،
یہ دیکھیں میری بہن۔ میگی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر سیلز مین کے روبرو کر دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، کوئی جواب نہ بچا۔ میری کے ہونٹ لٹک گئے۔ وہ واقعی مفتے کا مال دکھائی دینے لگی، بے زر، مجبور، بے بس۔ میگی کی آنکھیں شرارت سے جگمگا رہی تھیں۔ سیلز مین کبھی ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ تصویر بنا کھڑا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی جس نے آپ کو ساتھ میں فری کی بہن دے دی، اور یہ بیچارہ سیلز مین ہے، اللہ کا حقیر بندہ 2000 کی رسٹ واچ کے ساتھ ایک اور فری میں کیسے دے سکتا ہے؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ میگی۔ یہ کون بھولا؟ میگی ہیما مالنی کے انداز میں گردن گھما کر بولی، اور میری اس کے سامنے پوری زمین گھوم گئی۔ یہ تو مگر یہ میگی کو کیسے جانتا ہے؟ وہ بھی ایسا دوستانہ انداز۔ آپ میگی کی بانچیں چڑھ گئیں۔ جی میں، وہ میری کو دیکھ رہا تھا۔ یہ میری بہن ہے، میگی نے پھرتی سے تعارف کروانا چاہا۔ جی آپ کی بہن میری، میں نے پہچان لیا انہیں۔ وہ اسے باغور دیکھ رہا تھا۔ میری کا سوالیہ چہرہ ہونک ہو گیا تھا۔ اس نے میگی کو دیکھا، اور یہ سمیع الدین ہے، دادی کی۔ میری کی الجھن سلجھ گئی، مگر نگاہوں کی حیران کیفیت، بلکہ صدماتی کہنا مناسب ہے، ہنوز برقرار تھی۔ میگی کے دل میں امید جاگی، ہو سکتا ہے اب میری مان جائے۔ آپ آئے نا ہمارے ساتھ، کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ میرا تو سر چکرانے لگا، اور یک بیک غذائی کمی کا شکار لگنے لگی۔ ضرور، اس نے برٹش سٹائل میں ہاتھ لمبا کر کے پہلے خواتین والا انداز اپنایا، اور ان دونوں کو فوڈ کورٹ میں بٹھا کر میگی بھاگ گئی۔ کہیں رسٹ واچ بک نہ جائے۔ میری کے اندر سے خود اعتمادی ایسے ختم ہوئی تھی جیسے اوک سے پانی ٹپک جاتا ہے۔ یہ اس کی سوچ کی حد سے پرے کی چیز تھی کہ سمیع الدین، اور یہ کہ وہ جواب دہی کرے گا۔ وہ مسکرا رہا تھا، اور میگی نے صحیح کہا تھا، وہ اتنا شاندار تھا، اتنا شاندار کہ اس نے تھوک نگلا۔ وہ مستقل اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور اس کی آنکھیں کچھ بھی کہہ دینے کے لیے زبان کی محتاج نہیں تھی، اور ان کی آنکھوں میں جھانکتا جیسے کوئی پردہ نشین دراز میں سے گلی کو تکتی ہو۔ لیکن میری کو نظریں چرانے کی عادت نہیں تھی، اور وہ چور تھی بھی نہیں۔ آپ اتنی پیاری ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی نے آپ کو یا آپ نے کسی کو پسند نہ کیا ہو۔ اس نے قابل فہم سی تحمید باندھی۔ میری نے الجھ کر دیکھا، اور شکر کیا یہ اس نے ٹھیک کہا تھا، آنکھوں کی بجائے زبان کو تکلیف دے دی۔ میں سمجھی نہیں۔ اس کا اعتماد ٹوٹنے لگا تھا۔ مجھے یہ کیوں لگتا ہے مجھ سے شادی سے انکار کی وہ وجہ نہیں ہے جو بتائی گئی ہے کہ آپ کسی اور کو پسند کرتی ہیں۔ کیوں؟ میری کے آبرو کھچ گئے۔ میں کسی کو یا کوئی مجھے پسند کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ اپنی جون میں لوٹ آئی۔ میں اصل وجہ جاننا چاہتا ہوں میری، آپ نے مجھ سے شادی سے انکار کیوں کیا؟ وہ میز پر کونی ٹکا کر ذرا آگے کو جھکا تھا، اور بہت بااعتماد میری غیر ارادی طور پر پیچھے کو سرکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی، انکار پوچھنے کا بھی ایسا محبوبانہ انداز۔ وہ عام لہجے ایسے بولتا تھا تو اگر کوئی بھی جو خاص بولے گا تو، لیکن وہ حق تو اس نے اسے دیا ہی نہیں تھا۔ میری کے ذہن میں کیا کیا نہ آنے لگا، اور ساتھ ہی چہرہ تن گیا۔ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی، اور اگر میں اصرار کروں تو بیکار ہی کریں گے۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ نہیں میری، میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں اتنا برا ہوں کہ… وہ نہ جانے کیا کہہ رہا تھا۔ میری یہیں اٹک گئی۔ وہ اس کی تردید کرنا چاہتی تھی، اس کی تشفی بھی کرا سکتی تھی کہ وہ اتنا اچھا ہے، اتنا پیارا، ایسا دلدار کہ کوئی بھی اس کے لیے، بلکہ کوئی کیوں، وہ نام، مگر نہیں۔ اسے اپنا سر سن ہوتا محسوس ہونے لگا۔ وہ جو اسے حیرت ہوئی تھی وہ دوبارہ اس پر گھیرا ڈالنے لگی۔ میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، میں واقعی آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ… اس کا لہجہ اور آنکھیں بھی ملتجی و بے قرار ہو گئی۔ میری نے سر جھٹکا۔ وہ پہلے شوخی کا مظاہرہ کر رہا تھا، پھر سنجیدگی، اور اب رنجیدگی اور بے قراری سی پریشان حال نظر آنے لگا۔ اس نے گویا کرتب دکھانے والے مداری کی طرح روح بدلے تھے، پلک جھپکتے کہانی کے سارے موشنز، احساسات بیان کر دیے، مگر میری اس پر کسی کردار نے ایسا اثر نہ ڈالا کہ وہ لب کھول کر ایک بار پھر سے وجوہات بتانا شروع کر دے۔ آپ اپنا اور یقیناً میرا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ میگی کدھر رہ گئی؟ اس کی متلاشی نگاہیں چرانے لگیں۔ اوہ سوری۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ ویسے آپ سے مل کر اچھا لگا، چلتا ہوں، مگر… وہ 2 قدم بڑھا کر پلٹا۔ جواب ادھورا رہا۔ وہ لمبے ڈگ بڑھتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ چلا گیا سمیع؟ میگی کا لہجہ صدماتی تھا۔ ہاں۔ میری کی نظریں دروازے پر جمی تھی۔ تم نے جانے دیا؟ میگی دبے لہجے میں چلائی تھی۔ میری نے اسے باغور دیکھا۔ تم نے بتایا نہیں کہ یہ سمیع الدین… اس سے جملہ مکمل نہ ہوا، حلق میں مرچی سی بھر گئی۔ اس نے مصنوعی کھانسی شروع کر دی۔ میگی نے بدمزگی سے شاپر کرسی پر پٹکے۔ میں نے کیا نہیں بتایا ہوں؟ تم کچھ سننے کو تیار تھی بھلا؟ ہم نے بھی سرپرائز کا سوچ لیا تھا۔ ہاں سرپرائز تو میں ہو گئی، ایسی کہ تا عمر یاد رکھوں گی۔ وہ عجیب دکان زدہ انداز سے کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ جا چکا تھا، مگر اس کے ملبوس کی
مہک اب بھی موجود تھی۔ میری کا دل چاہا وہ لمبے لمبے سانس بھرتی رہے، آنکھیں موندے۔ گھر سے فرار حاصل کر کے کالج آئی تھی اور کالج میں بھی سکون میسر نہ آتا۔ ایگزامز کے لیے آف ہونے میں کچھ دن باقی تھے۔ صرف رہ جانے والے اہم مضامین کے لیے 1-2 پیریڈز کی خاطر انہیں آنا پڑتا۔ پیریڈ کے بعد لائبریری چلی جاتی یا پھر کینٹین، مگر چاروں کے بیچ جیسے کوئی خارج ہو گیا تھا۔ وہ پہلی سی بے تکلفی اور بے ساختگی نہ جانے کہاں چلی گئی۔ زبان سے نہیں بولتی تھی مگر آنکھوں ہی آنکھوں میں یا پھر نظریں چرا لیتی۔ کوئی دیکھتا تو مانتا ہی نہ۔ یہ چاروں وہ تھیں بالخصوص مارو کی خاموشی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر دونوں گھٹنے کھڑے کر کے ایک پر گھنی ٹکائے اور سر پر ہاتھ رکھے چھوٹی چھوٹی کنکریاں سامنے لگے پیڑ پر مارتی جاتی۔ اریبہ مخاطب کرنا چاہتی مگر الفاظ دم توڑ دیتے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مرود الزام نگاہوں سے حسنل کو دیکھتی۔ وہ لاپرواہی سے رخ موڑ لیتی۔ یہ سب اسی کا کیا دھڑا تھا نا۔ سب نے ماں روح کو بری طرح جاڑ دیا۔ اسے نصیحت خانم کہا تھا اور ہاتھ جوڑ کر کہا تھا، خدا کے لیے اسے تو اب وہ معافی کرتے۔ اور تم پر بیتتی تو پوچھتی، تمہیں خبر بھی ہے غم کیا ہوتا ہے؟ فکر کسے کہتے ہیں اور مصیبت کس چڑیا کا نام ہے؟ تم میں حسیات نام کو نہیں۔ دریا میں اترے بغیر گہرائی کی تضحیق کا نشانہ بننے والی تم ہوتی کون ہو؟ اور وہ ایسی ہی بے مروت ہو جایا کرتی تھی۔ اور ماں روح نے چپ سادھ لی۔ دیوار سے سر پھوڑنے سے کیا حاصل؟ اس نے کسی کو نہ بخشا۔ حلیمہ کو سمجھانے کی کوشش پر سخت تنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ میں جانتی ہوں حلیمہ، تمہیں عبد المبین اور عبد المتین دونوں بہت پسند ہے۔ تم فکر نہ ہو، میں بات کروں گی ممانی سے۔ ہیں؟ اریبہ ششد رہ گئی۔ اس نے سخت شرم ساری سے حلیمہ کو دیکھا، مگر یہ کیا؟ حلیمہ مسکرا رہی تھی، بڑی پیاری مسکراہٹ جس سے اس کا سادہ چہرہ سج گیا تھا، اور حسنل سے کتنے استہزائیہ کا مظاہرہ کیا تھا۔ ممانی حسن پرست ہے۔ اریبہ کو اپنی آنکھیں بھیگتی محسوس ہوئی تھیں۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے مارو کو دیکھا۔ وہ گھٹنوں پر ٹھوڑی جمائے بے تاثر چہرے کے ساتھ حلیمہ کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی خالی آنکھیں؟ تو اسے بھی صدمہ پہنچا تھا۔ عیاں ہونا دکھ کی سرایت میں شامل ہے۔ اور حلیمہ مسکراتے ہوئے کیا کہہ رہی تھی؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے وہ دونوں پسند ہیں۔ اتنے کہ میں نے ایک بار سوچا کاش ہم نے دین کو پورے کا پورا اپنایا ہوتا تو میں یہ پیغام بھیج دیتی، کاش میں کسی قابل ہوتی۔ اور حسن پرستی کی وجوہات ہیں۔ حسن تو آنکھ میں ہوتا ہے۔ جیسے ہم میں سے کسی کو موسیٰ بی میں وہ حسن نظر نہیں آیا جس نے تمہاری آنکھوں کو ہیرا کر دیا، سدھ بدھ بھلا دی، مروت بھلا دی، اخلاق بھلا دیا۔ تم مرنے مارنے پر مل گئی۔ حسن الماب، اس کا بیکا لہجہ متبسم بھی تھا۔ حلیمہ نے حسنل کو ہی نہیں، اریبہ اور ماہ روح کو بھی حق دک کر دیا تھا۔ اس نے حسنل کو جھٹلایا نہیں تھا، بلکہ اس نے تو سب مان لیا تھا۔ اور اتنا سادہ مگر اتنا حسین طریقہ تھا یہ اعتراف کا۔ اور حسنل نے کہا تھا، ممانی بڑی حسن پرست ہیں۔ تو حسن تو کلام میں بھی ہوتا ہے۔ چند جملوں میں کس خوبصورتی سے حلیمہ نے حسنل کو آئینہ دکھا دیا تھا۔ حسنل کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اب اس کے چہرے پر کرختگی آ گئی تھی۔ اریبہ کے پاس الفاظ نہیں تھے جس سے وہ حلیمہ کو گرم جوش دل برا نہ کرنے کا کہتی۔ اس نے اپنا ہاتھ حلیمہ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کی گرفت جذبات سے بھرپور تھی کہ وہ اس کے ساتھ ہے اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ حسنل نے گردن موڑ لی۔ وہ سرخی مائل زرد چونچ والی کوئل کو دیکھ رہی تھی جو کسی دانے دنکے کی تلاش میں محتاط روی سے گھاس میں منہ مار رہی تھی۔ تو تلاش کے لیے مقام سے کچھ نیچے آنا ہی پڑتا ہے۔ اس نے سبق سکھایا اور اریبہ اسے تو وہ چمچی کا خطاب دے چکی تھی۔ تو اس نے اپنی زبان سے دوستوں کو دشمن کر لیا تھا۔ نہیں، دشمن تو نہیں، انہیں خائف کر دیا تھا، خود سے دور کر دیا تھا۔ اور اب تنہا کھڑی تھی، اور صرف کالج میں ہی نہیں، وہ گھر میں بھی تنہا ہو گئی تھی۔ اس کا مقاطعہ ہو جاتا، مگر امی نہیں چاہتی تھی بھابھیوں کو اور دیگر کو بھنک بھی پڑے۔ ایک اس کی باتوں کا صدمہ، دوسرے چھپا لینے کی تنگ و دو۔ وہ بستر سے جا لگیں۔ بھرم رہ گیا، بی پی بہت ہائی تھا۔ ایسے کیوں کھڑی دیکھ رہی ہو؟ ماں کے پیر دبا دو حسنل۔ چھوٹی ممانی نے سب سے الگ تھلگ کھڑی ماں کو فکر سے دیکھتی حسنل کو مخاطب کیا۔ انمتا جوس پلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سبگا بی بی آپریٹر لپیٹ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تفکر تھا۔ حسنل دوہری کیفیت کا شکار تھی۔ اسے ماں کے حال کی بخوبی خبر اور فکر تھی، مگر وہ بیان سے انچ بھر بھی پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں تھی، اور اسی ہٹ دہمی کو دیکھ کر امی کی شریانوں میں خون ابلتا تھا۔ وہ ممانی کے کہنے پر ماں کے قدموں کے پاس ٹک گئی اور نرم ہاتھوں سے پیر دبانے لگی۔ امی نے سختی سے آنکھیں میچیں۔ ممانیاں سر پر نہ کھڑی ہوتی تو وہ اپنے پیروں سے اسے ٹھوکر مار کے دور پٹخ دیتی، بھلے سامنے دیوار سے ٹکراتی یا میز کا کونا لگنے سے ماتھا پھوٹ جاتا۔ اس کی نگاہ اٹھی، تب امی اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہی تھی، جیسے دل کا حال جاننا چاہتی ہوں۔ حسنل کے ہاتھ ساکت ہو گئے۔
اس کی نظریں جھک گئی تھی، پھر اس کے ہاتھوں کی سختی نے ایک بار پھر انکار بتا دیا۔ امی نے غیر محسوس طریقے سے اپنے پاؤں سمیٹ لیے۔ حسنل کے ہاتھ وہیں کے وہیں رہ گئے۔ وہ ٹھنڈی سانس لیتی اٹھ گئیں۔ درزیدہ نگاہوں سے دیکھتی امی کا دل اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا۔ ماہوں کے تو مکڑ بھی اولاد کے پیروں سے زمین کھینچ لیتے ہیں، وہ سچ مچ دل پکڑے کھڑی تھیں۔ تو کیا وجہ تھی؟ کیا ہو سکتی تھی؟ اور بات اقرار کی نہیں تھی، بات اس گفتگو کی تھی جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کچھ کیجیے ابا جان، کچھ کیجیے، کچھ پڑھ کر پھونکیے۔ میری بیٹی تو بڑی سیدھی بچی تھی، ضرور یہ کسی خوابی محلوق کا سایہ ہے۔ وہ پیاری بھی تو اتنی ہے نا۔ عبیدہ بی بی کے بالوں میں زمانوں پہلے سفیدی اتری تھی۔ مگر اس وقت مفتی عبید الرحمن کے سامنے بیٹھی وہ ننھی لاچار سی بچی کی طرح اپنی پریشانی بتا کر سدے باب چاہتی تھی۔ میری پھونکوں میں وہ تاثیر نہیں عبیدہ جو تمہاری بیٹی کے لہجے کے شر کو بجھا سکے۔ آپ سمجھائیں گے تو سمجھ جائے گی۔ آپ اسے بتائیے گا کہ عبد المبین بہت اچھا ہے، وہ اس کے ساتھ بہت خوش۔ تمہیں کس نے کہا عبیدہ مسئلہ عبد المبین کا ہے؟ مفتی صاحب نے ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کھینچے۔ عبیدہ بری طرح چونکی۔ عبد المبین کا مسئلہ نہیں ہے، تم پھر کیا مسئلہ ہے؟ وہ منہ کھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ مفتی صاحب نے جواب کے بجائے اپنی ٹوپی اتار کر سر کے چند بالوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ وہ بیٹی کی سمت دیکھنے سے گریزاں تھے۔ میں کچھ نہیں جانتی، آپ کو کسی بھی طرح اسے باز رکھنا ہے۔ میں بلاتی ہوں اسے، پیار سے سمجھائیں، نہیں تو لگائیں دو الٹے ہاتھ کے جھانپڑ، سارا خناس نکل جائے گا۔ بیٹیوں پر کون ہاتھ اٹھاتا ہے عبیدہ؟ اور جہاں تک سمجھانے منانے کا سوال ہے تو تمہاری بیٹی، وہ صدا کے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ میں اسے گلاس اٹھایا، پل بھر کے توقف کے بعد بنا دیکھے گلاس پر گرفت ڈھیلی کر دی۔ ایک چھناکا ہوا اور کرچیاں سارے میں پھیل گئیں۔ عبیدہ نے بے ساختہ اپنے پیر سمیٹے اور تحیر امیز خوف سے باپ کی سمت دیکھا۔ جوڑ سکتی ہوں ان کرچیوں کو؟ عبیدہ کا سر بے ارادہ نفی میں ہلا۔ یہی حال تمہاری بیٹی کا ہے۔ انہوں نے جملہ مکمل کیا، دوسرے معنوں میں بات ختم کر دی۔ جو کچھ وہ سن چکے تھے وہ اسے بلا کر سمجھانے کا نام پر اس کی باتوں سے اپنے دل کو اور دکھی اور حیران نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دل چاہا وہ بتائیں بیٹی کو۔ کل جب اتفاقاً انہوں نے بہنوں کی گفتگو سن لی تھی، اتفاقاً وہ کمرے کے باہر سے گزر رہے تھے، صبغہ کے لہجے کی کرختگی پر رک جانا پڑا۔ ہاں، باپ بھائیوں کی حد تک یہ خلیے ٹھیک ہے، مگر شوہر مجھے اپنی پسند کا چاہیے، یہ حسنل کا جواب تھا۔ تم کتنی بے شرم ہو حسنل، صبغہ کی آواز پھٹ گئی تھی۔ خود ہی تو کہا تھا، صاف وجہ بتاؤ۔ اب کہتی ہوں بے شرم ہوں، اور تمہیں پتہ ہمارے گھر میں آنے والے سارے کے سارے باپ بھائیوں جیسے ہی ہوں گے۔ وہ اسے باور کروا رہی تھی۔ پتہ ہے، اس لیے ضروری تو نہیں کہ شادی ہی کی جائے، زندگی ایسے بھی مزے سے گزر جائے گی۔ اس کے تصور میں کسی کی تصویر سج گئی۔ وہ دونوں کبھی میرے آئیڈیل کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتے، اس نے سختی سے باور کروایا۔ اچھا، تو تمہارا کوئی آئیڈیل بھی ہے؟ صبغہ کے لیے دو لفظ حیرت کا باعث تھے۔ اور وہ کیسا ہے؟ کیسا؟ حسنل نے آنکھیں موندی اور اب وہ صاف دکھائی دینے لگا تھا، اور اس نے کہنا شروع کر دیا، اور یہ ایسا تھا جیسے وہ اسکیچ بنوانے کے لیے مصور کو جزیات بتا رہی ہو، اور جزیات نگاری بھی ایک فن ہے، اور موسیٰ کا ذکر ہو تو اس سے بڑھ کر کون؟ وہاں ملا کر دیکھ ہی رہی تھی اور دکھا رہی تھی۔ اندر موجود صبغہ کی حالت نہ جانے کیا تھی، مگر باہر کھڑے مفتی صاحب شرم اور بے حد شرم ایسی کہ جس میں مر جانے کی خواہش ہو، یا اسے گاڑ دیں یا ایک دھاڑ لگائیں اور اس کی زبان گدی سے کھینچ لیں، مگر وہ جنبش بھی نہ کر پائے۔ زبان کاٹ لینے سے خیال تو نہیں بدل سکتے۔ گونگا زیادہ شور مچاتا ہے، بھاس نہیں آتا۔ بات تو ذہن بدلنے کی تھی، وہ تو نہ جانے کب سے بدل چکا تھا۔ ان کا دل چاہا وہ داڑیں لگائیں۔ بند کرو اپنی بکواس بے شرم لڑکی، مگر ان کی زبان ہل نہ سکی۔ پھر یہ بھی تو تھا نا، انہیں دھیان آیا، میں کیسے چلا سکتا ہوں عبید الرحمن، میں مبلغ ہوں، میرا کرختگی سے کیا واسطہ؟ مبلغ تو شیریں ہوتا ہے، ملائم اور سہل، دھیما اور صابر، مگر صبر وہ بھی اس بکواس پر؟ اوہ خدا، تو انہیں کیا کرنا ہوگا؟ کتنے ہی لوگ ان کے ہاتھوں مشرف و بااسلام ہوئے تھے، وہ دین کو سمجھانا جانتے تھے، بڑے سیاہ دل کفل توڑے تھے، مگر اب یہاں کیا کریں گے؟ نماز پڑھنا چھوڑ دو حسنل، تم اللہ کے حضور کس منہ سے پیش ہوتی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کے پسندیدہ بندوں اور حلیوں کا مذاق اڑا کر کیسے بندگی کے نام پر جھکتی ہو تم؟ دین صرف کلمہ پڑھنے کا نہیں، عمل کا نام ہے، تائید ہی نہیں کرتے، تصدیق بھی کرتے ہیں، اور تصدیق عمال سے ہوتی ہے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ واقعی غم زدہ ہو گئی تھی۔ بند کرو اپنی تقریر حسنل دھاڑی، تم ہوتی کون ہو میرے دین پر شک کرنے والی؟ تمہیں پتہ ہے کتنا گناہ ملے گا؟ نماز چھوڑنے کا مشورہ دے رہی ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، جاہل منطق
نماز میرا فرض ہے اور وہ میری چوائس. مذہب، معاشرہ اور قانون مجھے حق دیتا ہے کہ شوہر کے حوالے سے میں کیا چاہتی ہوں، اور اس میں تم لوگوں کی چوائس نہیں چاہیے. بات ختم. کیوں پڑ گئے سب میرے پیچھے؟ اس نے تو مار باندھ دیا. سبگا کا خیال تھا اس کی تقریر دل پذیر، اس کا دل پسیجے گا، غور و فکر کے روزن کھلیں گے، مگر وہ تو ایسی بڑکی جیسے پیڑوں کو تیلی دکھا دی ہو. اور دیکھنا کیسی سزا دے گا اللہ. کون مسلمان دوسرے مسلمان کو ایسے کہتا ہے بھلا؟ وہ اس علاقے عطاب سے ڈرانے کے لیے بڑی بڑی مثالیں لا رہی تھی. سبگا ہکا بکا تھی. قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی حسنل کے لوگ غلط اعمال کو ثواب سمجھ کر کریں گے اور کہنے کو ان کے پاس بہت علم ہوگا. تم انہی لوگوں میں سے ایک ہو. تم نے مجھے تو لاجواب کر دیا. مگر ایک بات کہوں، تم مجھے وہ سود خور مسلمان لگ رہی ہو جو کہتا ہے نماز میرا فرض ہے اور سود میرا پیشہ. حسنل نے تڑپ کر سر اٹھایا. اگلے ہی پل وہ سبگا کا منہ نوچ لینے کے قوی ارادے سے آگے بڑھی، مگر سبگا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیل دیا. تھی وہ بھی حسنل کی بہن تھی. علم و عقل میں اسے کم کیسے ہو سکتی تھی؟ اس جملے کی جگہ وہ گندی گندی بےہودہ گالیاں بھی دے دیتی تو ایسا اثر نہ ہوتا جو اب ہوا تھا. اور سود ساری عبادتوں کو کھا جاتا ہے جیسے گن لکڑی کو کھا جاتا ہے. دیکھ لینا تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گی. سبگا نے کمرے سے نکل جانا ہی بہتر سمجھا. آمین کہنا بھول گئی تم؟ حسنل پیچھے سے زہر خوند لہجے میں چلائی. آمین دعا کے بعد کہتے ہیں. سبگا کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے. اور میں نے تم کو بد دعا دی ہے، سمجھی؟ سبگا کے لہجے کے ٹھہراؤ نے حسنل تو حسنل مفتی عبید الرحمان کے پیر بھی اکھیڑ دیے. خود سبگا کو رونا آ گیا. وہ یہ کہنا نہیں چاہتی تھی، مگر دل دکھ جائے تو پھر جو جی چاہتا ہے بول پڑتا ہے. اور مفتی عبد الرحمان کے یہ سوچ کے نئے در کھل گئے تھے. انہیں کچھ کرنا پڑے گا. یہ معمولی بات نہیں تھی. یہ عبد المبین یا عبد المتین کی بات نہیں تھی. مفتی عبید الرحمان نے یہ سن رکھا تھا، دیکھ رکھا تھا. پانی شکل نہیں رکھتا، جس برتن میں ڈال دو وہی اس کی صورت بن جاتی ہے، گول چکور مستطیل. اور بچہ بھی ویسے ہی شکل نہیں رکھتا جو صورت والدین چاہیں ڈال سکتے ہیں. پھر حسنل ویسی کیوں نہ ڈلی جیسی وہ چاہتے تھے، یا باقی سب بن گئے تھے. ہاں لیکن پانی ہی تو چھلک جاتا ہے، لبریز ہوتے ہی بہہ جاتا ہے، کنارے ٹوٹ جاتے ہیں، بند ٹوٹ جاتے ہیں. تو وہ اتنی لبریز کب ہوئی اور کیسے؟ اور اتنا وقت کب تھا کہ حسن المآب کی تحیل نفیسی کرتے، اس کے من کا بھید جانتے؟ کتنی بڑی بات کہہ دی تھی. اسے کراہت کا احساس ہوتا ہے. چھوئے جانے کے خیال سے بھی وہ رات کی تاریکی میں لان میں ٹہلتے ہوئے سوچ سوچ کر تھک گئے تھے. میاں بیوی کے رشتے میں کراہت، وہ بہت آگے تک سوچ کر پلٹے. ذرا سی گنجائش نہیں چھوڑی تھی اس جملے نے. یہ بہت بڑی بات تھی. اس نے ہر توڑ ناپسندگی بتائی ہوتی، رو کر، ہنس کر، چلا کر، جھوٹ سچ بول کر. بس یہ لفظ کراہت نہ کہا ہوتا کہ وہ ساری زندگی گن کھائے گی. اور عبد المبین، ہاں وہ ظاہری اعتبار سے قطعاً حسن المآب کے قابل نہیں تھا. ان کے دل نے بالآخر پوری ایمانداری سے تجزیہ پیش کر دیا اور خواہش کے باوجود جھٹلایا نہیں گیا. ہاں بالکل، نظر کا اسیر ہونا بڑا ضروری ہے، تبھی تو دل میں پھول کھلتے ہیں. مفتی صاحب کی انگلیاں اپنی گردن پر سرک رہی تھیں. یہ سادہ کہانی نہیں تھی کہ لڑکی نے بزرگوں کے طے شدہ رشتے سے انکار کر دیا. اس نے تو ہر چیز سے انکار کر دیا تھا. جو جملے اس نے استعمال کیے، جو رائے دی، سب کے بارے میں رکتی تھی. اسے باپ بھائی کے لیے یہ شکلیں اور خلیے پسند تھے، مگر شوہر اور کہاں سے لائیں ویسا لڑکا جو اس کے آئیڈیل پر پورا اترتا ہو. اور آئیڈیل ہوتا کیا ہے؟ کرنے کو تو یہ بھی کر سکتے تھے کہ 2 تھپڑ لگاتے، اور لیکن اس نے کہا تھا اسے تو وہ کہیں باہر ڈھونڈے. اب وہ اسے گھر میں نہیں رکھ سکتے تھے. وہ آتش گیر مادہ بن چکی تھی، اور اگر بالفرض وہ اصلاح کی کوشش کرتے تو کن الفاظ سے یہ ان کی وہ بچی تھی جو مباحثے میں انہیں شکست دے سکتی تھی. نہیں، وہ اسے اب گھر میں نہیں رکھ سکتے تھے. لیکن کہاں بیچیں؟ ان کا حلقہ باپ بھی ان کے ہی جیسا تھا، اور جس سے اس نے اتنے سخت الفاظ میں بیزاری کا اظہار کیا تھا. یا اللہ میری مدد فرما. اللہ کے بندے تھے، تھک کر اس کی سمت پلٹے. نہ حلف اولاد کیسا امتحان ہوتی ہے. تو اب پتہ چلا اولاد کی آزمائش کیوں کہا گیا. ہم تمہیں جان سے، مال سے، اولاد سے آزمائیں گے. اولاد منہ پر کھڑی ہو جائے تب جان کے ساتھ ساتھ عزت کے لالے بھی پڑ جاتے ہیں اور مال بھی کام نہیں آتا. یہ جملے محی الدین سہگل کے تھے، اور وہ ہر بار انہی کو اصل قصوروار کہتے تھے. اب حسنل کے معاملے میں کون قصوروار؟ ان کے اندر سے سوال اٹھا. ہاں الزام لگانا آسان ہوتا ہے، وہ تو محی الدین سہگل کو ایسے ہی کہتے تھے. اور محی الدین وہ بری طرح چونکے تھے. ہاں محی الدین. کمرے میں قدم رکھتے ہی سبگا کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی. حسنل بیڈ پر اوندے لیٹی تھی، دونوں بازو تکیے پر بچھے تھے. گال تکیے میں دنسا ہوا تھا. اس کی ٹانگیں اوپر کو ہو کر مسلسل ہل رہی تھیں. تمہیں 1000 بار کہا ہے کہ لڑکیوں کو الٹا نہیں لیٹنا چاہیے.
وہ کہنے تو کچھ اور آئی تھی مگر ٹوکے بنا نہ رہ سکی۔ حسنل چونک کر سیدھی ہوئی، پانچے نیچے کیے۔ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا، انتہائی بےہودہ حالت۔ اللہ نے بھی منع کیا ہے اور میڈیکلی بریسٹ کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، مگر تم نے تو خیر روح گردانی کی قسم کھا رکھی ہے۔ پوری ٹانگیں ننگی ہو رہی تھیں۔ وہ سخت برا فروختہ تھی۔ لیکچر سنانے آئی ہو؟ سب نے ایکا کر لیا ہے، ہر وقت میرے جرم گننے ہیں، بلکہ جرم تلاشنے ہیں۔ کینسر ہوگا مجھے ہوگا، تم سے مطلب؟ اس کا انداز و لہجہ متحمل تھا مگر جملہ تلخ تھا۔ صبغہ بہت ترش جواب دینا چاہتی تھی مگر اس نے یکدم لب بھینچ لیے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے گھورنے لگی۔ حسنل نے پرواہ ظاہر نہ کرنے کے لیے شہد رنگ لچھوں کو کھولا، پھر ہاتھ پر بل دے دے کر دوبارہ کسنے لگی، پھر دراز سے نیل کٹر نکالا اور بہت باریک پینی سے رگڑنے لگی۔ سب ایک طرف اور وہ اکیلی ایک طرف، مگر ڈٹی ہوئی تھی۔ اس کی بے خوفی و بے نیازی کے کیا کہنے۔ تمہیں نانا جان بلا رہے ہیں۔ صبغہ کمرے سے نکل گئی۔ نانا جان؟ وہ کیا کہیں گے؟ وہ گھبرائی نہیں تھی، ہاں الجھی تھی۔ اے سی سے باہر آ کر تو ویسے بھی نارمل موسم آگ لگتا ہے، اور اس کے اندر تو پہلے ہی بامبر جل رہے تھے۔ وہ داڑے مار مار کر ہونا چاہتی تھی، سینہ کوبی کرنے کی حسرت اسے کاٹ رہی تھی۔ اس کے دل کی خواہش تھی کہ وہ پساکڑا مار کے زمین پر بیٹھ جائے اور سر پر ہاتھ مار مار کے بین ڈالے، کسی کو کوسے، شکوا کرے، ماتم ڈالے، مگر اس کی آنکھ سے ایک بھی آنسو نہ ٹپکا۔ اس کی آنکھیں اتنی خشک اور ویران تھی کہ ویرانی منہ چھپاتی تھی۔ اسے خبر نہ تھی کہ نانا جان اسے خوب اچھی طرح سن چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تھوڑا سا علم و بہت سی عزت سے نوازا۔ پتہ نہیں میں دنیاوی اور دینوی اعتبار سے حق ادا کر سکا یا نہیں، شکر گزاروں کی فہرست میں میرا نام ہے کہ نہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔